Ladies and gentlemen, you are watching Noor's Diary, my YouTube channel, and Noor Diary. I welcome you from the UK. Remember, brain is mightier than the bullet. So always open your mind, carefully listen to what I'm trying to say. Thank you very much for watching, and don't forget to subscribe and follow my YouTube channel, Noor's Diary. मस्जिद अक्सा, जिसको अल अक्सा मॉस्क भी कहते हैं, और यरूशलेम के अंदर है वो मॉस्क। अल अक्सा मॉस्क, मस्जिद अक्सा, वेरी कंट्रोवर्शियल, वेरी डिबेटेबल प्लेस है दुनिया के अंदर। क्रिश्चियन के लिए भी, यहूदियों के लिए भी, और मुसलमानों के लिए। स्पेसिफिकली यरूशलेम, जिसको इंग्लिश में जेरूसलम बोलते हैं, जिसका जिक्र यरूशलेम का इनडायरेक्टली कुरान के अंदर भी है, और हदीसों के अंदर काफ़ी जिक्र मौजूद है। अब यहाँ क्वेश्चन ये आ रहा है कि अल अक्सा मस्जिद किसकी है? मुसलमान कहते हैं कि अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों की है, क्योंकि वो उनका किबला अव्वल था। यहूदी कहते हैं कि वो हमारा है, क्योंकि वहाँ पे हमारा हैकल सुलेमानी था। अब टॉपिक तो बहुत लंबा है, मगर उसको मैं बिल्कुल छोटा लेके आऊँगा कि एक्चुअली ये मस्जिद की हिस्ट्री क्या है, या इस वक्त किसके पास है, और उसके ऊपर क्या मिथ्स जो हैं क्रिएट की गई हैं। सो मेनी कंस्पिरेसी थ्योरीज क्रिएटेड अबाउट अल अक्सा मस्जिद। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, आप जैसे अभी आप देख रहे हैं कि दो चीज़ें हैं। एक जो सामने जो नज़र आ रहा है आपको इस वक्त स्क्रीन पे, जो मस्जिद नज़र आ रही है, जिसका एक गोल्डन गुंबज है, जिसके तस्वीरें भी बना के पाकिस्तान में और मुस्लिम उम्मा के अंदर, घरों के अंदर लटकी होती हैं, और जिसके ऊपर वो कहते हैं कि काफ़ी वो उनके ऊपर दुनिया के अंदर ये तस्वीरें फैली हुई हैं, और जिसके लिए कहते हैं कि ये मस्जिद अक्सा है, मगर एक्चुअली ये मस्जिद अक्सा नहीं है। इसको कहते हैं डोम ऑफ द रॉक। ठीक है, जो मस्जिद अक्सा है वो उसके चंद फरलांग पे मौजूद है, जो अभी आप ये देख रहे हैं कि ये जो डार्क कलर का जो गुंबज है, ठीक है ना, और एक लंबे छोटे से गुंबज की इमारत, बिग जो बिल्डिंग नज़र आ रही है स्ट्रेट में, ये मस्जिद अक्सा है। ठीक है, जहाँ पे ये जो गोल्डन गुंबज है, ये जो है, ये एक्चुअली इसको इंग्लिश में, जैसे मैं आपको कि डोम ऑफ द रॉक कहते हैं। रॉक का मतलब है पत्थर, और डोम का मतलब है गुंबज। ये पत्थर के ऊपर गुंबज बना हुआ है। अब आप ये देखें कि ये पत्थर जैसे अभी आपको नजर आ रही है, ये क्या चीज है? ये पत्थर क्या है? ये पत्थर, सबसे पहले तो बता दूं कि ये मस्जिद अक्सा नहीं है। एंड ऑफ द इशू, जो इशू ये कहा जाएगा ना कि ये मस्जिद अक्सा है, और इसके अंदर फलस्तीनी इजरायली घुस जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, टेयर गैस लगाते हैं, रबड़ की गोलियां यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले, और उनकी बेहुरमती, हमारे खामा कबला अव्वल की बेहुरमती की, यह मस्जिद अक्सा ही नहीं, ये हमारा किबला अव्वल है ही नहीं। सबसे पहली बात, ये टॉपिक इधर ही ख़त्म हो गया। मस्जिद अक्सा मैं आपको दिखा चाहूँ, ये मस्जिद अक्सा है, और ये जो आप देख रहे हैं ये डोम ऑफ द रॉक है। अब यहाँ देखा जाए कि ये देखें, हमारा किबला अव्वल क्या है? मस्जिद अक्सा। ये हमारा किबला अव्वल नहीं है, ठीक है। मगर जैसे कि पूरी जो बाउंड्री आपको ये अब नज़र आ रही है, पूरी बाउंड्री जिसके अंदर मस्जिद अक्सा भी है, डोम ऑफ द रॉक भी है, तो ये जो पूरी बाउंड्री है ना, इसका नाम दिया गया है अक्सा का कोर्टयार्ड, ठीक है ना। सारा जिसके अंदर मस्जिद अक्सा भी है और ये डोम ऑफ द रॉक भी है, और यही इलाका है, यही जगह है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पे जाके, मेराज के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की थी, अकॉर्डिंग द अहादीस और कुरान की, अकॉर्डिंग द इस्लामिक स्क्रिप्चर। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के टाइम पे इमामत की थी, और यहीं से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर चले गए थे, ये इसरा और मेराज की तरफ, ठीक है।
اچھا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈوم آف دا راک، پتھر کے اوپر، یہ پتھر کے اوپر یہ جو گنبد بنا ہوا، یہ پتھر وہ چیز ہے، سب سے پہلی بات بتایا کہ یہ وہ پتھر ہے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک رکھ کے براق پہ تشریف فرما تھے اور ادھر سے وہ معراج کی طرف چلے گئے تھے. تو سب سے پہلے تو اس پتھر کی اہمیت ہمارے لیے ایک بہت بڑی اہمیت ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پتھر کیا چیز ہے، کیوں اس پتھر تو مدینے سے عرب علاقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پتھر کی طرف لے کے آئے گئے، یروشلم میں لے کے آئے، کیوں لے کے آئے، اس مقام کا کیوں اس مقام تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور ادھر سے اوپر کیوں روانہ کیا گیا. اس کا ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایزی سی بتا دوں کہ یہ وہ پلیس ہے جہاں سے نبی، جتنے بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے، ان کا ظہور یہیں سے ہوا تھا، یا یہیں تک ان کی یا تو شروعات ہوئی تھی یا تو کہیں اینڈ ہوئی تھی. حضرت ابراہیم سے لے کے جتنے بھی نبی ہیں ان کا جو مرکز تھا وہ یہی تھا، یروشلم. یہی تھا جہاں پہ حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور یہی حضرت عیسیٰ کے اینڈ ہوئی، وہاں پہ جو اوپر سے اٹھائے لیے گئے اکارڈنگ دا اسلامک اسکرپچر، اکارڈنگ دا کرسچن اسکرپچر کہ ان کو یہیں پہ سولی پہ چڑھایا گیا تھا، صلیب پہ. اور حضرت موسیٰ کو بھی اسی سرزمین کی طرف، مصر سے نکل کے سرزمین کی طرف اور یروشلم اسی مسجد اقصیٰ کی طرف کوچ کرنے کے کہا گیا تھا، مگر راستے میں وہ بیمار پڑ گئے اور ان کا انتقال ہو گیا حضرت موسیٰ کا. تو پھر حضرت یشوع جو دوسرے نبی تھے، ان کے قبیلے کے اور ان کے کنبے کے جو روانہ ہوئے تھے لشکر میں، تو اس میں دوسرے نبی حضرت یشوع تھے. پھر یشوع نے اس زمین پہ قدم رکھا تھا، حضرت موسیٰ کے زمین پہ قدم رکھا. تو یہ جو پتھر ہے، یہ پتھر ایکچولی ہیکل سلیمانی کا تھا. ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ ہیکل سلیمانی کو اب اگر عربی میں اگر آپ سمپل ٹرانسفر کریں تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر. کن کے لیے؟ مسلمانوں سے پہلے اقوام موجود تھے، ان کے لیے اللہ کا گھر یہ تھا، اور مسلمانوں کے لیے بھی اللہ کا گھر وہ تھا پہلا. کیوں ہم کہتے ہیں پہلا قبلہ؟ کیا تھا ادھر وہ قبلہ؟ کیونکہ وہ سلیمانی، اللہ کا گھر ادھر تھا پہلا، جو نیست و نابود کیا گیا تھا روماین اور سیسرین کی طرف سے. 2 دفعہ یہودیوں کا جو خانہ کعبہ تھا، کعبۃ اللہ تھا، وہ شہید کیا گیا. تو اور یہ ہم جیسے کہتے ہیں قبلہ اول ہمارا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ادھر تو یہی تھا گھر جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، انہوں نے یہ گھر بنایا تھا اللہ کا ہیکل سلیمانی، جس کو کہا جاتا ہے ہیکل سلیمانی. حضرت سلیمان نے وہ گھر بنایا تھا، ایکچولی وہ اللہ کا گھر تھا. اس ٹائم پہ وہی لوگ مسلمان تھے، وہی بنی اسرائیل، وہی یہودی تھے جو مسلمان تھے، دین پہ تھے. تو یہ خانہ کعبہ، اللہ کا گھر، اس ٹائم ان لوگوں کے لیے تھا جن کو آج ہم یہودی کہتے ہیں. مسلمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا مسلمان ہو گیا. مسلمان کا مطلب ہے سلم سے نکلا ہے. مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ the person who submit himself or herself to the will of God. تو جو اللہ کے احکامات پہ عمل کرے وہ مسلمان ہے. تو اس ٹائم انہوں نے کہا گیا تھا کہ وہ مسلمان، اس ٹائم انہیں یہودیوں کو مسلمان کہا گیا کیونکہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے تھے. تو یہ جو گھر، یہ پتھر تھا، یہ ان کی ابھی بھی وہ پتھر ہے، اور اسی پتھر کی طرح اللہ کے نبی کو بلایا گیا تھا ادھر سے سرزمین عرب سے سرزمین یروشلم لے کے آنا، اور اسی پتھر پہ پاؤں مبارک کے اس کو اوپر لے کے آنا. اس پہ بلانے کا مطلب اس نبی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتانا تھا کہ یہی مرکز ہے سارے نبیوں کا. یہیں سے ہی تمہیں اس کی افادیت کا تمہیں پتہ ہونا چاہیے، اس کی کریڈیبلٹی کا تمہیں پتہ ہونا چاہیے، اس کی ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے. اور ادھر ہی سارے نبی، حالانکہ مدینے کے اندر بھی، مکے کے اندر بھی، ادھر سے بھی روانہ کر سکتے تھے، ادھر بھی نبیوں کو بلا کے نماز پڑھوا سکتے تھے، مگر ان کو ادھر لے کے آیا گیا کہ ادھر یہاں نماز پڑھ، ادھر جھک، اس خانہ کعبہ پہ
سجدہ کر اس خانہ کعبہ پہ جو اللہ کا گھر پہلے تھا، اس پہ اپنا ماتھا ٹیک، کہ ان کی افادیت کا، اس اللہ کے گھر کی افادیت، اس کی برکت، اسی کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہی مرکز ہے اصل دین کا۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آ کے جو ادھر آئے تو اس کے بعد بھی جو نمازیں جو لے کے آئے تھے، نمازیں فرض کی گئی تھی 3 تھی، تو وہ نمازیں کس طرف کہاں پڑھی جاتی تھی؟ ہیکل سلیمانی کی طرف پڑھی جاتی تھی، اسی پتھر کی طرف، اسی مسجد اقصیٰ کی طرف، اسی یہودیوں کے خانہ کعبہ کی طرف ہمیں حکم دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی نماز پڑھتے تھے۔ تو جس کو ہم کہتے ہیں ہمارا قبلہ اول تھا، تو سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے وہ قبلہ اول کا نام کیا تھا؟ تو میں بھی اس قبلہ اول کا نام تھا ہیکل سلیمانی، یہودیوں کا کعبہ، وہی ہمارا پہلا کعبہ تھا، کعبۃ اللہ۔ تو یہ تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا لمبی مگر تھوڑا سا میں نے آپ کو نالج دے دی کہ یہ اللہ کا گھر تھا پہلے۔ اب یہ جو پتھر ہے، یہ پتھر، اس کو ڈوم آف دا راک پتھر کے اوپر ڈوم، یہ پتھر کے اوپر، یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، یہ یہودیوں کے خانہ کعبہ کا پتھر ہے۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات، اب یہ جو مت چلی ہوئی ہے نا کہ مسلمانوں پہ اسرائیل مسلمانوں کو اندر داخل ہونے نہیں دیتا، مسجد اقصیٰ کے اندر پابندی لگا دی ہے، مسجد اقصیٰ پہ قبضہ کیا ہوا، کس نے کہا؟ ایویڈنس دے مجھے، میں تو خود گیا ہوں ادھر۔ دیکھیں یہ جو اقصیٰ کی ساری باؤنڈری، سارا علاقہ ہے، اس کی جو ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے وہ اسرائیل کی ہے، کیونکہ یروشلم کے اندر آتا ہے، اور اس کی جو انٹرنل، جو اندرونی جو نظام ہے سارا، وہ تو اردن کے ہاتھ میں، وہ اسرائیل کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اندر سارے، اگر آپ جیسے مسجد اقصیٰ میں انشاءاللہ اگر آپ کو اللہ نے اتنا توفیق دیا آپ ادھر پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اندر جیسے آپ داخل ہوں گے تو وہاں پہ اسرائیلی آپ کو نظر نہیں آئیں گے، وہاں پہ سارا اردن کی ایڈمنسٹریشن ہے، جس کو کہتے ہیں وقف، جس کو ہم نے آگے بڑھا کے کر دیا اوقاف، جیسے پاکستان ہے نا اوقاف کا کھاتا، اوقاف خانہ، جس کے اندر مسجدیں ہوتی ہیں، مدرسے ہوتے ہیں، بارگاہیں ہوتی ہیں، امام بارگاہ، یہ سارے اوقاف کے اندر میں آتے ہیں۔ تو جورڈن والے اس کو وقف بولتے ہیں، اوقاف، تو اس کی اردن کے اوقاف کے اندر مسجد اقصیٰ آتی ہے۔ تو یہ جو سارا مسجد اقصیٰ کا جو علاقہ ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن اردن کے پاس ہے۔ اچھا، جیسے آپ اندر داخل ہوں گے تو سب سے پہلے جو اردن والے سب سے پہلے آپ کو یہ چیک کریں گے کہ آپ مسلمان تو ہیں، یہودی نہیں۔ اگر آپ یہودی ہیں تو جو اردن کی جو ایڈمنسٹریشن ہے مسجد اقصیٰ کا، وہ آپ کو اندر داخل ہونے سے روک دے گی اور آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر ان کو کہیں بھی شک ہوا کہ آپ یہودی ہیں تو وہ ویریفیکیشن کریں گے، آپ سے قرآن کی آیتیں پڑھوائیں گے، کلمے پڑھوائیں گے، جیسے ان کو پتہ چلے کہ واقعی آپ مسلمان ہیں، آپ یہودی نہیں ہیں۔ تو دیکھیں نا کتنے مسلمان ہیں جو کنورٹ ہیں، گورے ہیں، وائٹ ہیں، امریکہ سے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں، ہم داخل ہونا چاہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو وائٹ ہے یہ یہودی نہیں، یہ مسلمان ہے۔ تو جیسے ان کو پاسورڈ چیک کرتے ہیں، نمبر چیک ہے، کنورٹ اگر ہوئے ہیں تو وہ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے کنورٹ جن کا، پھر اسے کل میں آیتیں پڑھائیے، تو سارا کنفرم کرنے کے بعد پھر وہ جب ان کو کنفرم ہوتا ہے کہ ہاں واقعی یہ مسلمان ہے، تو اس کو اس مسجد اقصیٰ کی انٹری ایریا کے اندر داخل ہونے کی اجازت ہے، یہودی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ہے یہاں پہ ہمارے پاکستان کے اندر، ہمارے کے اندر ایک غلط کنسیپٹ پیش گیا، جی مسلمان کو اندر جانے کی پابندی، جانے کی اجازت نہیں، یہودی جا سکتے۔ ایکچولی الٹا یہ ہے کہ یہودی مسجد اقصیٰ کے ایریا میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اچھا، یہ کوئی مذہبی یہ قانون جو ہے نا، یہ اسرائیل اور اردن کے درمیان یہ قانون بنا تھا کہ مسجد اقصیٰ کے اندر کوئی یہودی داخل نہیں ہوگا۔ اچھا، یہودی مسجد اقصیٰ کے داخل ہونا دور کی بات، اس کی ایریا کے اندر توریت پڑھنا بھی اس کے اوپر منع ہے۔ دیکھیں اب یہودی جب توریت پڑھتا ہے تو وہ اپنی گردن ہلاتا ہے، ایسے سے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر اسرائیلی پولیس نے جو ان کی ایریا، مسجد اقصیٰ کے ایریا کے اندر جو ان کی جو سیکیورٹی ہے، اگر اس نے کسی یہودی کو دیکھ لیا، کسی اسرائیلی کو دیکھ لیا کہ وہ گردن ہلا رہا ہے، اسی ٹائم اس کی گردن کو پکڑ کے سیدھا گھسیٹ کے نکال کے اس کو نکال دیں گے کہ تم نے گردن بھی کیوں ہلائی مسجد اقصیٰ کی اس ایریا کے اندر۔ اگر وہ گردن نہیں ہلا تھا، چپ کر کے جا رہا ہے، مگر اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، وہ توریت پڑھا ہے، جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں، اگر وہ توریت پڑھا ہے اور کسی اسرائیلی پولیس کی نظر میں اس کے ہونٹ آ گئے یہودی کے کہ وہ توریت پڑھ رہا ہے،
اسی ٹائم اس کو گردن کے پکڑ کے اس کو دھکے دے کے ادھر سے ایریا سے باہر نکال دیں گے کہ تمہاری جرت بھی کیسی ہوئی توریت پڑھنے کی۔ اب مجھے بات بتائیں، نفرت کو ہٹا دیں، ایک بینگ نیوٹرل بندے بنے فور گاڈ سے، ایک منٹ کے لیے چلو نیوٹرل انسان کو چھوڑے ایک مسلمان بنے۔ آپ ایک مذہبی مسلمان ہیں، قرآن پڑھنا آپ کا معمول ہے، ٹھیک ہے؟ آپ خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں، آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے حدود میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ خانہ کعبہ کی حدود کے اندر، حالانکہ اندر آنا تو دور کے، اس کی حدود جو ہے، اس حدود کے اندر آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ کسی نے دیکھ لیا، پولیس نے قرآن پڑھنا بھی، تو آپ کو مار کے ادھر سے نکال دے گی۔ اور خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا تو آپ مسلمانوں پہ بالکل بندش ہے، پابندی ہے۔ کیا فیل کریں گے آپ کیا فیل کریں گے؟ دیکھیں، چھوڑ دیں میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کون ہوں، میری نفرت، اسرائیل کے ساتھ نفرت، یہودیوں سے نفرت، ہٹا دیں سب چیزیں۔ ایک بینگ نیوٹرل پرسن، ایز بینگ مسلم بن کے بتائیں، اگر آپ کے اوپر پابندی لگ جائے کہ آپ اپنے خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، آپ ادھر عبادت نہیں کر سکتے، اس کی باؤنڈری کی حد میں آپ گردن نہیں ہلا سکتے، اس باؤنڈری کی حد میں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہونٹ، قرآن پڑھنا دور کی بات، دل میں بھی نہیں پڑھ سکتے، ہونٹ بھی نہیں ہلا سکتے، تو مجھے بات کہ ایکچولی ظلم کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ مسجد اقصی میں، یا ان اسرائیل یہودیوں کے ساتھ؟ مگر جیسے کہ اسرائیل کا معاہدہ ہے اردن کے ساتھ کہ مسجد اقصی ہمارے کنٹرول میں تو ہے، مگر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کسی مسلمان کو اس کے اندر آنے سے روکیں گے نہیں، ہم کسی یہودی کو اندر نہیں آنے دیں گے، اس کی حدود کے اندر یہودی توریت نہیں پڑھے گا، وہ کبھی گردن نہیں ہلائے گا۔ ہاں، اگر سیکیورٹی ایشو ہوا تو ہم کچھ ٹائم کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، جتنا ہم چاہیں سیکیورٹی کے لیے، ہم اس مسجد کو بند کر سکتے ہیں نمازیوں کے لیے، وہ بھی کے لیے سیکیورٹی ایشوز کے لیے، کہ ایسے کئی مواقع آئے ہیں کہ آپ دیکھیں جس طرح فلسطینی جو ملیٹنٹس ہیں وہ مسجد اقصی جس کو کہا جاتا ہے مقصد، وہ مسجد اقصی نہیں، ٹیمپل ماؤنٹ، جس کو یہ علاقہ سارا ٹیمپل ماؤنٹ ہے، یہ جو ڈوم آف دا راک، اس ڈوم آف دا راک کے اندر جاتے ہیں، اندر جا کے وہ ادھر لکڑیاں جمع کرتے ہیں، ادھر آگ لگاتے ہیں، پھر وہ فائر بم پھینکتے ہیں اسرائیل سیکیورٹی کے اوپر، پھر اسرائیل سیکیورٹی اندر جاتے ہیں اس احاطے کے اندر، پھر ان کا کلیش ہوتا ہے، ادھر سے وہ پتھر مارتے ہیں، ادھر سے فائر بم مارتے ہیں، بہت سارا گند کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے پھر پولیس ان کے ساتھ ٹیئر گیس اندر پھینکتی ہے، تو پھر وہ دنیا کے اندر ہو جائے کہ دیکھو ہمارے خانہ کعبہ ہمارے قبلہ اول کے اندر اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے ٹیئر گیس پھینکی ہے، ربڑ کی گولیاں ماری ہیں، یا لوگوں کو پکڑا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر ہم سے زیادہ ان کو عزیز ہے، کیونکہ وہ پتھر ان کا خانہ کعبہ ہے، مگر ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں، قرآن توریت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، گردن ہلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب کوئی مسلمان اندر جا کے آگ جلاتا ہے اور اندر سے کلیش اپنی لکڑیاں جلاتا ہے اور فائر بم ادھر شروع کرتا ہے، پتھر مارتا ہے، تو یہ توہین تو مسلمان خود کر رہا ہے اس پاک ایریا کی، یہودی تو نہیں کر رہا، کیونکہ اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نمبر ایک، دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ قبلہ اول تھا، تو قبلہ اول تھا، اب تو نہیں ہے نا، مگر یہ ان کا قبلہ اول تھا، ہے اور ابھی تک رہے گا۔ جب آپ قبلے دیکھیں، آپ ادھر دیکھیں، آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں نا، آپ مسجد اقصی کی طرف چلے گئے، تو آپ جب نماز پڑھیں گے تو آپ کے پاؤں مسجد اقصی کی طرف ہوں گے، مگر آپ کا جو ماتھا ہوگا وہ کعبے کی قبلے کی طرف ہوگا۔ تو مجھے بات بتائیں، آپ کے پاؤں کہاں ڈال رہے ہو؟ آپ خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر رہے ہو یا مسجد اقصی کی طرف پاؤں اور پیٹھ کر رہے ہو؟ پاؤں اور پیٹھ آپ کی مسجد اقصی کی طرف ہوتی ہے، اور آپ کا جو ڈائریکشن ہوتی ہے، ماتھا ہوتا ہے، وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ مگر یہودی جب جھکتا ہے تو اس کی
جو پیشانی یا اس کا جو ماتھا ہوتا ہے وہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہوتا ہے، ہمارے پاؤں مسجد اقصیٰ کی طرف ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ قبلہ اول تھا کہ اوپر آپ نے اتنا حق جمایا ہوا ہے جو تھا، اور جن کا ہے ان کو تو نہ اندر آنے کی اجازت ہے، نہ توریت پڑھنے کی اجازت ہے، نہ گردن ہلانے کی اجازت ہے، نہ اس خانہ کعبہ کا جو اندر کا پتھر ہے ادھر اندر آ کے اس پتھر کو چومنے کی، سجدہ کرنے تک کی اجازت نہیں۔ تو مجھے بات بتائیں کہ یہ ڈومیننسی اور یہ ظلم کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یا اس قوم کے ساتھ ہو رہا ہے؟ مگر اس کے بعد بھی لان تان ان کے اوپر کہ وہ اجازت کسی کو کیوں نہیں دیتے؟ میں نے مسجد اقصیٰ کے اندر میں نے پاکستانی جو ویسٹرن پاکستانی ہے، جو پاکستانی یورپ سے پاکستانی یا دوسرے جن کے پاس دوسرا پاسپورٹ ہے پاکستان کے علاوہ، وہ میں نے ادھر سلوار قمیص میں جاتے دیکھے ہوئے، مسجد اقصیٰ میں گھومتے پھرتے دیکھے ہیں، میں نے اسرائیلی ایئرپورٹ پہ دیکھے پاکستانی رش وفد کے وفد سلوار قمیص پہنی ہوئی ہے، دھوتیاں پہنی ہوئی ہیں، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، جبے پہنے ہوئے ہیں، تل ابیب کے اسرائیل کے ایئرپورٹ پہ گھوم پھر رہے ہیں، ان کو تو کسی نے نہیں روکا۔ مسجد اقصیٰ میں ہر روز ہزاروں لوگ آتے ہیں، ادھر تو کسی نے نہیں روکا۔ ابھی بھی کووڈ کے اوپر پچھلے ویک 15,000 مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ میں جمعہ پڑھا، ابھی جو پچھلا جمعہ گیا ہے۔ کوئی ماسک نہیں پہنے، کوئی ریسٹرکشن نہیں کی انہوں نے، کوئی اپنے آپ کو سیکیور ہیلتھ وائز کیئر نہیں کیا انہوں نے کسی چیز کی۔ 15,000 لوگوں نے ان کو بھی لوگوں نے جانے دیا نا۔ مجھے ایک ایگزامپل نکال کے دکھائے کہ یہودیوں کے وفد اندر گئے ہیں مسجد اقصیٰ میں، انہوں نے جا کے عبادت کی ہے، دکھائیں۔ تو آپ نیوٹرل بنیں اور آپ دیکھیں، حقیقت دیکھیں کہ وہ کعبہ پہلے آپ ہمارا ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ ہمارا قبلہ اول تھا، ان کا قبلہ اول ہے۔ جن کا ہے ان کو کچھ تو رائٹس ہونے چاہیے، آپ نہیں دے رائٹس۔ ان کو توریت پر اندر جانے کی اجازت ہونی چاہیے، نہیں دی اسرائیل نے، کیونکہ ان کا اردن کے ساتھ پیکٹ ہے، معاہدہ ہے، اور اسرائیل اپنے معاہدے سے چاہے ان کے اپنے مذہبی جو ریچول ہیں، مذہبی عبادتیں، مذہبی ان کے رائٹس ہیں وہ مجروح ہو رہے ہیں، مگر وہ اپنے کمٹمنٹ سے قائم ہے جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے اردن کے ساتھ، مسلم ملک کے ساتھ، کہ اس مسجد اقصیٰ کی ایڈمنسٹریشن آپ کی ہوگی، اب تک ان کی ہے۔ مسجد اقصیٰ کے ہمارا کوئی یہودی ہمارا یہودی اپنے خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہوگا، نہیں ہو رہا، توریت تک نہیں پڑھے گا، گردن تک ہلائے گا، نہیں ہلا رہا، اور کیا چاہیے؟ پورا قبضہ آپ۔ تو مجھے بات پہ یہ قبضہ کس کا ہے؟ یہ قبضہ ہمارا ہے یا ان کا ہے؟ سوچئے گا ضرور، اس کے اوپر ریسرچ کرنا کیجئے گا ضرور، ٹھیک ہے۔ پہلے تو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا مسجد اقصیٰ کیوں نہیں، کیا ہے، کون سی ہے، اور ڈوم آف دا راک کی کون ہے، اور ڈوم آف دا راک کو اس کو پتھر کا گنبد، پتھر کے اوپر گنبد کیوں پتھر کا کہا جاتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اسلام کے اندر کیا ہے اور یہودیوں کے اندر کیا ہے، اور اندر ایڈمنسٹریشن کس کی ہے، باہر اس کی کس کی ہے، کس کو اندر ہر چیز کی عبادت کرنے کی اجازت ہے، کس کو نہیں ہے، کس کا وہ قبلہ اول تھا اور کس کا قبلہ اول ہے ابھی تک۔ تو خدا را ان کو سوچیں اس چیز کو۔ بغض اور نفرت نے اندھا کر دیا ہم لوگوں کو، اس چیز سے پٹیاں اتاریں، حقیقت کو دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے۔ میں نے اسے نہیں کہتا کہ ادھر جا کے ان کا خانہ کعبہ کا ان کا جو بن جائیں، یہ ان کا معاملہ، اللہ کا معاملہ ہے، مگر کم سے کم اتنا تو ہے کہ آپ ان کے اوپر الزام تراشی مت کریں، ان کے اوپر لعن طعن مت کریں فور نو ریزن۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیتے ہیں نور ڈار کے ساتھ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔